Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. आजकल क्योंकि ये डिजिटल एज कहलाती है, सोशल मीडिया का दौर कहलाता है एंड एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन. डज़ दैट मीन कि जब डिजिटल एज नहीं थी तो क्या लोगों के ओपिनियंस नहीं थे? और अगर उनके ओपिनियंस थे तो वो उनको कहाँ शेयर करते थे? और अगर डिजिटल एज नहीं थी तो फिर दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस कैसे आ गई? ये वो क्वेश्चंस हैं विच वी मस्ट टॉक अबाउट, बिकॉज जो जेन ज़ी है, जो ये समझती है और ये आर्ग्यू करती है, और वो उनका आर्ग्यूमेंट ठीक भी हो सकता है कि जो बेबी बूमर्स हैं, यानी 1950s और 60s में पैदा होने वाली जनरेशन, जब तक वो हमारी डिसीजन मेकिंग करती रहेगी हम प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे. और अभी तक हम जहाँ पे खड़े हैं और जिन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं वो उस जनरेशन के गलत डिसीजंस की वजह से है. एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, बाय द वे, ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिलावल भुट्टो ने भी ये बात कही थी कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो लोग हैं, एजड लोग हैं, वो क्लास्ट्रोफोबिक हैं. उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था और साथ कहा था कि हमें उनसे अपनी डिसीजन मेकिंग वापस लेनी पड़ेगी. बिल्कुल शॉर्ट सी हिस्ट्री देखते हैं कि बेबी बूमर्स कौन थे, या बूमर्स कहते हैं जिनको. ओके, अगर वो 50s और 60s में पैदा हुए थे, इट मीन्स कि उनके पेरेंट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 देखी, और वर्ल्ड वॉर 2 में जो तबाही हुई थी इस पे किसी और दिन बात करेंगे. यानी कि दुनिया रिफॉर्म कर रही थी एक दफ़ा, फिर रिकवर कर रही थी आफ्टर अ वर्ल्ड वॉर. अब उस टाइम में बड़ी होप थी, नई नई यूनाइटेड नेशंस बनी थी, यूएस ने नई एक पोजीशन संभाली थी एज अ वर्ल्ड लीडर. सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो मुल्क हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस, इन सब ने बड़ी मॉरल पोजीशन ली थी अगेंस्ट नाज़ी जर्मनी या हिटलर, और डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया था दुनिया में. एक वर्ल्ड ऑर्डर था जो फॉर्मुलेट हो रहा था. सो इस जनरेशन के पास इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत कुछ था, होप थी. इट वाज अ हैपनिंग टाइम. चाइना में देखें तो चाइना में उस वक्त कल्चरल रेवोल्यूशन आ रही थी. चाइना वाज गेटिंग रेडी टू बी एन इकोनॉमिक जायंट, और वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने अपनाई कि हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है और जितनी पॉपुलेशन अभी है उसी की बेस पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी है. सो दैट जनरेशन सॉ अ लॉट हैपनिंग. साथ साथ पॉलिटिकल टर्मोइल्स भी देखी उन्होंने, क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी उन्होंने उसकी बेस पे. कोल्ड वॉर की वजह से जो कुछ दुनिया में हुआ उस पर भी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे. सो that generation witnessed a lot and had a lot to get inspiration from. उसके बाद जो जनरेशन बड़ी जिसका ज़िक्र होता है वो है मिलेनियल्स, 1980s ऑनवर्ड्स जो लोग पैदा हुए. तो 1980s ऑनवर्ड्स क्या था? कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी, अफ़गान जिहाद हो रहा था, अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी उस वक्त भी बहुत मेंशनेबल थी. इस सारे पीरियड में जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हमने बात की अभी, उसमें अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी और वहाँ पे रजीम चेंज बहुत बड़ा फैक्टर था. सो हमारा रीजन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता रहा. इसी तरह उस जनरेशन ने बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक देखा. 80s का म्यूज़िक, आई थिंक 70s का म्यूज़िक, 80s का म्यूज़िक. बल्कि अगर बूमर्स में और मिलेनियल्स में कोई चीज़ कॉमन देखी जाए तो दैट इज़ द आर्ट एंड म्यूज़िक. हॉलीवुड मेड द बेस्ट ऑफ द मूवीज़, म्यूजिशियंस बेस्ट. जो उस वक्त का एक एरा है, मेरे ख्याल है वैसा म्यूज़िक अभी तक दोबारा नहीं बन सका. सो देयर वाज सम होप, देयर वाज स्पेस फॉर पीपल टू स्टार्ट न्यू करियर्स. म्यूज़िक में इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा था, जिससे बावजूद इसके कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, स्टिल वी हैड सम स्पेस. और मिलेनियल्स के पास सबसे बड़ी बात ये कि उनके पेरेंट्स थे जो बड़े पॉजिटिव एनवायरनमेंट में और बड़े अच्छे टाइम्स में बड़े हुए थे, जिनको हम बेबी बूमर्स कह रहे हैं.
اور وہ ان کی طرف دیکھتے تھے, انسپریشن لیتے تھے اور پھر سر جھکا کے کام کرنا شروع کر دیتے تھے ان دا ہوپ کہ ہمیں ضرور اس کا ریوارڈ ملے گا. ایک نیشنلزم تھا, اگر ہم صرف پاکستان کی بات کر لیں چلیں فار ایگزامپل, ایک نیشنلزم تھا. جو لوگ باہر پڑھنے جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے واپس آنا ہے, وی وانٹ ٹو گو بیک ٹو آور کنٹریز. اس ٹائم میں جو لوگ پڑھ کے آئے انہوں نے یہاں پر کسی حد تک سالڈ کریئرز بھی بنا لیے, اور دنیا میں کولڈ وار کی وجہ سے بڑے چینجز آئے. اس کے بعد آتی ہے جین زی, رفلی بورن اراؤنڈ 1997 ٹو 2010. یہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں بیکاز انٹرنیٹ دنیا میں آ چکا تھا, اور انٹرنیٹ کے ساتھ تو ایک اور ہی ریولوشن آئی. سو جو بومرز نے انڈسٹریل ریولوشن دیکھی, کسی حد تک پولیٹیکل ٹرموائل اور انٹرنیشنلی ایک گریٹ ڈپریشن دیکھا, اور اس کے بعد ملینیلز نے کسی حد تک ایک نارمل سا ٹائم دیکھا جس میں اگر حالات بہت اچھے نہیں تھے تو بہت برے بھی نہیں تھے. بٹ بائی دا ٹائم جین زی کیم ان, انٹرنیٹ آ گیا اینڈ دیر واز اے بگ چینج. سو ان کو ڈیجیٹل نومیڈز بھی کہتے ہیں بیکاز ان کے سامنے ڈیجیٹل نے بہت جلدی ایکسپینڈ کیا ود ان اے ڈیکیڈ. سو جو پہلے کوئی 20-30 ایئرز میں چینجز آتے تھے, جین زی نے وہ چینج شاید کوئی 10 ایئرز میں 1 ڈیکیڈ میں دیکھ لیا. سو جس جنریشن نے چینج کو اتنا ایکسلریٹڈ ریٹ پہ دیکھا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی بہت ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ہوں گے, ڈفرینٹ اپروچ کے ہوں گے. کلچر کو اور چیزوں کو, کریئر کو, ہر چیز کو وہ ڈفرینٹ اپروچ سے دیکھتے ہوں گے, آبویس بات ہے. سو جنریشنز کا فرق جسے ہم کہتے ہیں وہ اس طرح آیا ہے جس میں ڈفرینٹ دور کی ڈفرینٹ ریولیوشنز نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیا بلکہ وہ موو آن کرتی گئیں. اب ڈیجیٹل ایج سے اگر ہم لیول 1 پہ تھے تو ہم اے آئی کے نام پہ میرے خیال ہے لیول 9 پہ جا رہے ہیں, اور ود ان اے پیریڈ آف 5-6 ایئرز پینڈمک کے فوراً بعد سے اے آئی ڈریون ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال اوپنلی شروع ہوا. اس سے پہلے ہو رہا تھا بٹ نو بڈی نیو اباؤٹ اٹ, پبلک نہیں ہوا تھا وہ, بٹ ملٹری ڈومین میں اسٹیٹس کے لیول پہ آلریڈی ہو رہا تھا. ناؤ اٹ از پبلک. سو جین زی کے بعد جو جن الفا آئی وہ 2010 آنورڈس, اور آپ ابھی تک 2025 تک لگا لیں تو آپ یوں دیکھ لیں کہ جس طرح ٹرانسفارمیشن ہوئی فرام انٹرنیٹ ٹو ڈیجیٹل ایج 10 سالوں میں, بلکہ 1997 سے لے کے 2010 تک آپ لگا لیں اس کو, اور پھر 2010 سے لے کے ابھی تک بیچ میں کتنا کچھ ہوا. پینڈمک آیا, وارز ہوئیں, اسٹل ہو رہی ہیں. اسپیشلی اب اگر ہم جنریشن الفا کی بات کریں, وہ کیا کیا وٹنس کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کوئی مورل کوڈ نہیں ہے. وہ جنریشن جس نے یونائٹڈ نیشنز بنتے دیکھی تھی, دنیا کا ایک مورل کمپس دیکھا تھا, امریکن ڈریم کی بات ہوتی تھی, ایکوالٹی کی, ہیومن رائٹس کی, ان معاملوں میں ملینیلز سے لے کے جین زی تک سب کنفیوزڈ ہیں کہ واٹ از ہیپننگ ٹو دا ورلڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, میں نے کیوں یہ سارا کمپیریزن کیا, وہ میں نے اس لیے کیا کہ بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جس جنریشن کے پاس تو تھوڑی بہت امید ہوتی ہے, تھوڑی بہت انسپریشن ہوتی ہے, وہ جنریشن کسی نہ کسی طرح ٹف ٹائم کو کاٹ لیتی ہے. لیکن جس جنریشن کے دور میں پولیٹیکل ٹرموائل پیک پہ ہوتا ہے, اس جنریشن میں جو ڈسکشن, ڈسکورس اور انالیسس کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ بھی بہت بائسڈ ہو جاتے ہیں اور ان میں بھی اسپیس نہیں رہتی. تو وہ جنریشن آف کورس اپنی فرسٹریشن کہیں نکالے گی, اور وہ فرسٹریشن اگر کہیں نکال رہی ہے اور اسٹیٹس یا سوشل فریم ورکس ان کو پازیٹیولی انگیج نہیں کر رہے تو بہت مسائل پیدا ہوں گے. ہیکنگ, ملیٹنسی, سیوسائڈ بامبنگ, کرمنل ایسپیکٹ, سیکس اوفینڈرز, یہ سب چیزیں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں اس ڈیبیٹ سے نکل کے کہ بومرز کے ہاتھ میں جب تک ہماری اکانومی رہے گی, ڈیبیٹ اور ڈسکورس اور انالیسس کی پاور رہے گی, ہم گرو نہیں کر سکتے. تو نو, آئی تھنک بومرز کے ایکسپیرئنس سے لے کے
آج تک کی جو جین اے ہے یا جین الفا ہے، اس سارے اگر کلیکٹیو وزڈم کو یوز کیا جائے اور اس ڈیوائڈ کو کم کیا جائے کہ یہ جنریشن فلاں دور کی ہے، یہ نئی نسل ہے، یہ پرانی نسل ہے، تو شاید ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں۔ ابھی تک تو جتنی ٹاکسسٹی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ نظر آتی ہے، جس میں آئی ایم سوری بٹ بومرز نے بھی بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے، ملینیلز نے بھی بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے، جین زی سے ہم کیا ہی شکایت کریں اگر ہم نے انہیں اچھی اگزامپل نہیں دی۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ، جس اکنامک ٹرم آئل سے وہ گزر رہے ہیں، جس میں وہ جتنا مرضی پڑھ لیں، کاسٹ آف لیونگ اتنی مشکل ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا اتنا مشکل ہے، اور اکنامک جب تک آپ کے پاس امپاورمنٹ نہیں آتی، آپ آزاد نہیں ہوتے۔ میں ایک انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں۔ جب تک ایک انڈیویجول اپنے لیے خود ارن نہیں کرے گا، اپنے سروائیول کا خود بندوبست کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اور وہ اندر سے مطمئن نہیں ہوگا اپنی گروتھ سے، تب تک وہ فری سوچ بھی نہیں سکے گا۔ وہ سوچتا رہے گا ہر اس انسان یا ہر اس ملک کے لینس سے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی۔ سو جین زی کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے، ایون ملینیلز کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور جین الفا جو ہے اس میں شاید سب سے زیادہ ٹینڈنسی ہو ٹو ڈیویٹ ٹوورڈز ڈفرینٹ کائنڈز آف بیہیویئرز، جو کہ مینٹل ہیلتھ اس میں آتی ہے، بہت زیادہ ان کے لیے چیلنجز ہیں ان مائی اوپینین مینٹل ہیلتھ کے۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے۔ میں اپنا اوپینین جب دیتی ہوں کسی چیز پہ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یو آر رانگ، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، بیکاز ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اوپینینس ڈفرینٹ ہوں، اور یہ بھی سمجھیں کہ کسی چیز پہ ایک سے زیادہ اوپینینس ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک وقت میں کسی ایک، فار ایگزامپل پوائنٹ نمبر 1 آج مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، کل اس میں کوئی ایسا چینج آئے کہ میں کہوں نہیں یہ اینگل اس کا غلط ہے، کل والی بات ٹھیک تھی آج والی غلط ہے۔ تو انالیسز بیلنسڈ نہیں ہوتا، انالیسز میں کبھی بیلنس نہیں ہوتا، بیکاز تھنگز آر آلویز چینجنگ اکارڈنگ ٹو نیوز۔ جیسی نیوز آئے گی، آج ہو سکتا ہے آج مجھے پی ٹی آئی کی کوئی بات بہت ٹھیک لگ رہی ہو، کل بالکل غلط لگے۔ مجھے ان پرنسپل جو ہے گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ٹھیک لگ رہی ہوں، باقی ساری چیزیں بالکل غلط لگ رہی ہوں۔ یو ایس کا بیہیویئر مجھے بہت برا لگ رہا ہو کہ یہ کس طرح ڈیپورٹ کر رہے ہیں اپنے سٹیزنز کو، بٹ جب میں ان کے لینس سے دیکھوں تو وہاں جا کے لوگوں نے اس مائیگریشن کا اور اس گرین کارڈ کا اگر کوئی غلط فائدہ اٹھایا ہے تو وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، ان کے ملک کی نیشنل سیکیورٹی ہے، دے کین تھنک بیٹر۔ سو جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہو سکے گی۔ سو گیو می یور کامنٹس آن دس۔ اور یہ جو جنریشنل گیپ ہے یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور میرے خیال میں تو یہ گیپ بڑا پازیٹیو رول پلے کرتا ہے، بیکاز آج ہمارے پیرنٹس انٹرنیٹ یوز کرنا سیکھ رہے ہیں، سیل فونز یوز کرنا سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک دور تھا، ایسی جنریشن بھی ہے جن کے پاس ٹی وی بھی نہیں تھا۔ سو جب وہ اتنا اڈیپٹ کر سکتے ہیں، نئی چیزوں کو ویلکم کر سکتے ہیں، تو پھر جین زی یا جین الفا کیوں نہیں کر سکتی؟ وائی ڈو دے ہیو ٹو بلیم آل دا ٹائم کہ بیکاز آپ بومرز ہیں، آپ نہیں سمجھتے؟ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے۔ ایوری آرگیومنٹ ہیز اے بیس ایز لانگ ایز اٹ از لاجیکل۔ اگر اس میں لاجک نہیں ہے، آپ اس سے ودرا کر رہے ہیں، اور دا اونلی آرگیومنٹ یو ہیو از لاؤڈ وائس اینڈ withdrawing فرام اٹ بائی سیئنگ کہ آپ غلط ہیں۔ اس کے علاوہ پرابلمس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ کھل کے بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک تو آپ کو کوئی شخص اور اس کا اوپینین اپنے اوپینینس کے ساتھ میچ کرتا ہوا لگ رہا ہے تو وہ شخص ٹھیک ہے، جس دن اس نے ڈس ایگری کیا اس دن وہ غلط ہے۔ میری لائف میں نے جن لوگوں سے سب سے زیادہ سیکھا ہے،
ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا سب سے زیادہ ڈسٹرسٹ تھا اور سب سے زیادہ ڈفرینس آف اوپینین تھا. I'll end this video with a very funny story. جب میں پی ایچ ڈی کرنے یو کے گئی تو میں جس یونیورسٹی میں تھی اس یونیورسٹی میں یو کے ملٹری کے لوگ بھی پڑھتے تھے. تو میرے ساتھ ایک یو کے کا ملٹری آفیسر تھا جو میری کلاس میں تھا, اور ان کے ساتھ ایک دن جیو پولیٹیکل ایشوز پہ بحث ہو گئی. تو اس نے مجھے کہا, او اکارڈنگ ٹو یور آرگیومنٹ آئی تھنک یو آر فرام ISI. اور میں نے اس کو جواب دیا, او آئی تھنک یو آر فرام MI6. اور اس آرگیومنٹ کے بعد ہم دونوں کو یہ فیل ہوا کہ بہت ہی لیم آرگیومنٹ تھا. دا لاسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو از کہ آپ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہو تو آپ اس شخص کے اوپر یہ الزام لگا دیں کہ وہ اس ملک کی اسپائی ایجنسی کا ہے, تو اس کے بعد تو بات ہی نہیں ہو سکتی. اینڈ لیٹر آن وی بیکیم بیسٹ فرینڈس, وی اسٹل آر. So let's keep open the channel of arguments. اس کے بغیر تو there is nothing in life. And don't think anything personally. This is my last advice to you. کسی کا argument اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو don't take it personally. It's just an argument. I'll see you tomorrow.